जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। अय्यूब पहला बाब और इसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब पहला बाब और इसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनुश कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि और भी आकर कहने लगा कि कश्ती 3 गोल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया, और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनुश कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और वक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडवाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदा ने दिया और खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अय्यूब ने न तो गुनाह किया और न खुदा पर बेचा काम का ऐब लगाया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। खुदा की हजूरी यहाँ पर है और चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट खुदा के जलाल से मामूल है। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सितारिश करता आज के दिन के लिए और तेरी पाक हुजूरी के लिए। अब जबकि तू अपने कलाम को नाज़िल करने को है, हम सब पर अपना फजल जारी कर, और खुदा आज तेरे कलाम की कुदरत से बंधन टूट जाए और तेरा पाक जुम्बश करे और दुश्मन और इब्लीस के तमाम मंसूबे नेस्त और नाकाम हो जाए। खुदा मेरी दुआ को सुन। मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर लाया, ज़हन, ख्याल और सोचों पर तेरे पाक का कंट्रोल चाहता, और खुदा आज अपने कलाम के वसीला से तो खुदा मौजज़ात को ज़रूर मिला। आज बंधन टूटे, बीमार शिफा पाए, कमज़ोर जोर पाए और इब्लीस की गिरफ्त में लोग कामिल आज़ादी हासिल करें। बेरोज़गारों को रोज़गार बख्शना, और मेरा ईमान है यकीनन आज तो अपनी कुदरत से गैर मामूली काम ज़रूर मिलाएगा। ऐ खुदा मेरी दुआ सुन, कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का हमारा मज़मून है, क्यों मसाइल हमारी ज़िंदगियों में आते हैं।
کیوں مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں؟ عزیزو، جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو انسان جو دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہے، اور دکھ کے بعد دکھ، مصیبت کے بعد مصیبت، پریشانی کے بعد پریشانی، ابھی ایک مصیبت ٹلتی ہے، ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوتی ہے، ایک بیماری ابھی ختم ہوتی ہے، کوئی اور بیماری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ طرح طرح کے مسائل، کبھی بے روزگاری ہے اور کبھی دکھ ہے، کبھی بندنوں کا شکار ہو گئے، پرینو انسان دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اب ان مسائل کے کیا اسباب ہیں اور خدا کیا چاہتا ہے ان مسائل سے؟ جب ہم مسائل میں گرتے ہیں یا جب ہم دکھ میں آتے ہیں تو خدا ان مسائل سے کیا ہمارے لیے چاہتا ہے؟ عزیزو، خدا کے کلام میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ ایک مسئلہ ابھی وہ سن رہا ہے، ایوب ایک مسئلے کی بابت سن رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلے کے لیے اسے سننا پڑا، اور ابھی وہ سن ہی رہا ہے تو ایک اور مسئلہ، جیسے ایوب پہلا باب 15ویں آیت کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تیگ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ لکھا ہے، اب دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ قاصد آ کر بیان کرتا ہے کہ نوکروں کو تیگ کیا ہے اور میں اکیلا بچ نکلا ہوں، اور انہیں لے گئے ہیں، کچھ کو لے گئے اور نوکروں کو تیگ کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، جب ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، ابھی ایک مسئلہ وہ بیان کر ہی رہا ہے، تو لکھا ہے وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور پیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب دیکھیں، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، اور کنٹینیوشن مسائل کے دیکھیں، 17ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، کشتی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تیگ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب ایک اور مسئلہ، ابھی وہ بیان کر ہی رہا ہے، تو 18ویں آیت میں لکھا، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، تیرے بیٹے بیٹیاں اور بڑے اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مہل و شک کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہے، پریشانی نہیں بلکہ پریشانیاں ہیں، مصیبت نہیں بلکہ مصیبتیں ہیں، اور ابھی ایک خبر بری سن ہی رہا ہے تو ایوب کو ایک اور خبر سننا پڑی، ابھی وہ دوسری خبر سن ہی رہا ہے کہ تیسری بری خبر، اور اس طرح یہ خبریں جو دکھ کا باعث، اداسی کا باعث، غم کا باعث، مصیبت کا باعث اور ذہنی کشیدگی کا باعث ہیں، اب بارہا ان دکھوں سے گزر رہا ہے، اس اذیت سے گزر رہا ہے، اور پھر اب آخر میں اس کے بچوں کے مرنے کا اسے بیان کیا گیا۔ عزیزو، اسی طرح نہ صرف ایوب کی زندگی میں بلکہ عہد حاضر میں آج ایسے بے شمار گھرانے ہیں، آج ایسے بے شمار خاندان ہیں، ایسی بے شمار زندگیاں ہیں جو مسئلے کا نہیں بلکہ مسائل کا شکار ہیں، دکھ کا نہیں بلکہ دکھوں سے گزر رہے ہیں، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے ان دکھوں کے باوجود جب ہم ایوب کے طرز عمل پر غور کرتے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ خدا اور زیادہ اپنی قربت چاہتا ہے، اور انسان
دکھ اور مصیبت میں جو اس پر ہے وہ چاہتا ہے کہ تحقیق کرے کہ کیوں ایسا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ وائز پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ وائز پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سب دکھ دیا کہ وہ مشقت میں مبتلا رہے۔ اب وائز جو دانائی سے بھرا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ تحقیق کرے اور تفتیش کرے کہ انسان کیوں دکھوں میں رہتا ہے اور ان مسائل کا مقصد کیا ہے اور ان دکھوں کا کیا سبب ہے، اور پھر خدا ان دکھوں میں انسان سے کیا طرز عمل کا متمنی ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان کیا بیہیو کرے، کیسے بیہیو کرے، کیسا اس کا رویہ ہو، کیسا طرز عمل ہو۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا ان مصیبتوں کے ذریعے سے انسان سے کچھ تقاضا کرتا ہے، اور پھر ان مصیبتوں، ان دکھوں، ان پریشانیوں اور ان مسائل کے باعث خدا انسان سے کچھ چاہتا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ان مسائل کے ذریعے سے کیا ہم سے چاہتا ہے، خدا کیا توقع رکھتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے امثال 20واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ امثال 20واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اب غور کریں، کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے۔ اب کوڑے لگنے سے درد تو ہوتی ہے، اور کوڑے لگنے سے زخم تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ایک پازیٹیو اور جو خدا کو بہت پسندیدہ عمل ہے، اور وہ ہے بدی دور ہوتی ہے۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے۔ اب اس دکھ کو خدا استعمال کرتا ہے انسان کی زندگی سے بدی کو دور کرنے کے لیے۔ گویا جب خدا دکھ میں دکھ آنے دیتا ہے، یا دکھ روکتا نہیں، یا دکھ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو خدا ان دکھوں کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں ایک بڑا کام کرتا ہے، اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ اس کی زندگی سے بدی کو دور کرتا ہے۔ ان کرائسس سے خدا بدی کو دور کرتا ہے، اور ان مسائل سے انسان خدا کو جو خدا رویہ چاہتا ہے اس معیار پر انسان آتا ہے۔ خدا دکھوں کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بدی کو اپنی زندگی سے دور کرے۔ اگرچہ کوڑے لگتے ہیں اور زخم بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان مسائل کو اور ان دکھوں کو اور ان پریشانیوں کو اور اس بحران کے ذریعے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کو سجدہ کرے اور اپنی زندگی سے بدی کو دور کرے، اپنی زندگی سے ان دکھوں کو دور کرے، اور اس کے قدموں میں آ کر وہ اپنے خدا کے تابع ہو جائے۔ اور جس طرح خدا پاک ہے، اسی طرح وہ کامل پاکیزگی کے اس الہی معیار پر آئے اور پاک ہو جائے، بدی اور نجاست سے وہ مبرہ زندگی گزارے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے، خدا ان مسائل کے ذریعے سے انسان کو صاف کرتا ہے، اور اس کے دل سے، اس کے ذہن سے، اس کی سوچوں سے، اس کے
तमाम तर्ज अमल से बदी और कसाफत और आलूदगी को दूर करता है। ये है खुदा का बुनियादी मकसद। और लिखा है, देखिए मेरे साथ, इमसाल 20वां बाब और उसकी 30वीं आयत, कोड़ों के जख्म से बदी दूर होती है और मार खाने से दिल साफ होता है। अब गौर करें, मार खाने से मार बैरूनी तौर पर पड़ रही है, लेकिन दिल जो के अंदर है वो साफ होता है। अब ये दुख और ये मुसीबतें और ये क्राइसिस और ये बहरान और ये मसाइल इंसानी जिंदगी से बदी को दूर करने के लिए और दिल की सफाई के लिए खुदा इस प्रोसेस को इस्तेमाल करता है। और वो है दुख, और वो है मुसीबत, वो है परेशानी, और वो है बहरान, और वो है दुखों में मुसलसल रहना। दुख अभी जारी है तो एक और दुख आ गया, एक मुसीबत जारी है, एक और मुसीबत आ गई। जब इंसान पे दर पे मुसीबतों का शिकार और परेशानियों का शिकार रहता है, उसे सोचना है और उसे गौर करना है और खुदा के उस इलाही मंसूबे को समझना है। और खुदा ये चाहता है उन मसाइल और मुश्किलात को इस्तेमाल करके इंसान को साफ करे, उसके दिल को साफ करे और उसके किरदार और उसकी जिंदगी से बदी को दूर करे और इंसान बदी को छोड़कर साफ दिली के साथ उन मुसीबतों में खुदा के पास आए, खुदा के कदमों में आए, तो खुदा उसे शिफा देता। बंधन जो उसकी जिंदगी में है उन बंधनों से रहाई बख्शता है। अजीजों, मुझे स्किन कैंसर था और 2 अगस्त 1995 को खुदा ने मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी। अब वो मुसीबत आई और उस मुसीबत से मैं खुदा के नज़दीक आया, खुदा के कदमों में झुका और खुदा ने 2 अगस्त 1995 को मुझे स्किन कैंसर से शिफा बख्शी। अगर ये क्राइसिस ना था तो मैं भी खुदा के करीब ना आता, अगर ये मुश्किल ना थी तो मैं भी खुदा की हुजूरी और उसके मकासद को अपनी जिंदगी में समझने से कासिर होता। और ये बहरान और ये तकलीफें और ये दुख और ये परेशानियां हमें सोचने पर मजबूर करती है खुदा हमसे क्या चाहता है और उन मुसीबतों से खुदा क्या काम लेता है। उन मुसीबतों को इस्तेमाल करके खुदा हमें बदी से पाक और हमारे दिल को साफ करता है। और जब हम दिल की सफाई के साथ, पाकीज़ के कल्ब के साथ और हर तरह की आलूदगी और निजासत से पाक होकर खुदा के कदमों में आते हैं, तो बाइबल ये बयान करती है खुदा हमारे तमाम मसाइल, हमारी सारी परेशानियां जब हम साफ दिली से और बदी से मुबर्रा जिंदगी गुजारते हुए उसके कदमों में आते हैं, या उन क्राइसिस में हमारा दिल साफ हो जाता है, हमारी जिंदगी से बदी खत्म होती है और फिर हम उसके कदमों में झुकते हैं, खुदा उन सारी मुसीबतों, उन सारे प्रॉब्लम, उन सारे मसाइल और उन सारी तकालीफ और मसाइल अलाम से हमें रहाई और हमें खलासी बख्शता है और हमारी जिंदगी में इत्मीनान कल्ब और सुकून और शिफा, रहाई और बहाली का अजीम मंसूबा रखता है। खुदा इन मुसीबतों में चाहता है हम बदी से बाज आए या बदी को छोड़े और अपने दिल को पाक करे, तब खुदा हमारे लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। आइए मेरे साथ देखें याकूब पहला बाब याकूब पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है,
اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جب طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھتے ہیں یا ہم کسی اور باعث یا اپنی ناعاقبت اندیشیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی کم فہمی کے باعث ہم مصیبتوں میں پڑھتے ہیں، تو بھی خدا ان مصیبتوں میں ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں اپنے آئین کے تابع کرتا ہے اور ہمیں اپنے اس مرضی کے سانچے میں ڈالتا ہے۔ اور اس لیے جب ہم یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اب خدا جانچتا ہے ہمارے ایمان کو اور خدا ہمارے ایمان کے اس معیار کو پرکھتا ہے، اور کلام مقدس میں ایمان کی آزمائش جب کبھی مصیبت آتی ہے، جب ہماری زندگی میں مسلسل دکھ آتا ہے، مسلسل بحران آتا ہے، تو اس مسلسل مصیبت کے عمل میں اور اس مصیبت کے اس دور میں خدا ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور بیشتر لوگ جب مصیبت پر مصیبت، دکھ پر دکھ، پریشانی پر پریشانی، ناکامی پر ناکامی ان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اپنے ایمان سے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو، جب ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور ایمان کو تھامے رہتے ہیں اور ہمارا ایمان ان کرائسس میں اور ان مصیبتوں میں اور ان بیماریوں میں اور ان دکھوں میں ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے اور آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو خدا ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ عزیزو، جب مجھے سکن کینسر ہوا تو میں ایمان پر قائم رہا اور میں نے ایمان رکھا کہ میرا یسوع مجھے شفا دے گا، اور میں نے ایمان رکھا کہ وہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور میں نے ایمان رکھا کہ خدا میرے لیے ایک بڑا کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور اگر میرا ایمان اس پر ہے اور تو وہ میرے لیے ایک بڑا معجزہ کر سکتا ہے۔ عزیزو، جب آپ کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں بیماریاں آتی ہیں، تو ایمانداروں کو کبھی ڈاماڈول نہیں ہونا چاہیے، ڈگمگاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو کہ ان کرائسس سے ہمارا خدا نکال سکتا ہے اور اس بیماری سے خدا شفا دے سکتا ہے، کینسر کو دور کر سکتا ہے، گلٹیاں دور کر سکتا ہے اور بے روزگاری کو روزگار میں بدل سکتا ہے، ہمارے غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ اور یہ ایمان کا بڑا بھید ہے کہ ہم کرائسس میں اور ان دکھوں میں ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے، حالات انتہائی خراب سے خراب تر ہوتے جائیں اور دکھ بڑھتا چلا جائے، مصیبتیں اس قدر بلند و بالا پہاڑوں کی طرح نظر آئے، لیکن ہمارا ایمان ان سے بھی بلند ہوتا ہے اور خدائے اقدس کے حضور ہمارا سر جھکتا ہے۔ جس طرح ایوب کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ اگرچہ یہ بہت دکھ آئے، بہت مصیبتیں آئی، لیکن اس کا سر اپنے خدا کے حضور جھکا، اس کا ایمان ہے اگر یہ کرائسس آئے ہیں تو میرا خدا ان سے نکال سکتا ہے، اگر یہ دکھ آیا ہے میرا خدا دور کر سکتا ہے، ان دکھ دینے والوں کے تمام منصوبوں کو ناکام کر سکتا ہے۔ لیکن عزیزو، المیہ یہ ہے کہ عہد حاضر میں لوگ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے اور وہ کسی جادوگر کی طرف، کسی پیر فقیر کی طرف وہ
جھکاؤ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے ان کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر شافی ہے تو میرا خدا ہے، مصیبت کو دور کر سکتا ہے تو زندہ خدا دور کر سکتا ہے، اگر بحران کا خاتمہ کر سکتا ہے تو خدا اقدس زندہ خدا کر سکتا ہے۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس سے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، وہ ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، جب بحران آئے، آپ اس ایمان کے ساتھ مضبوط رہیں، اور آپ کے ایمان کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا۔ آپ کے ایمان سے بندھن ٹوٹیں گے، آپ کے ایمان سے جادو اور اس کے اثرات ختم ہوں گے، آپ کے ایمان سے آپ کے دل کی بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کے ایمان سے ذہن پر دباؤ ختم ہوگا، آپ کے ایمان سے آپ کے جوڑوں سے تکلیف ختم ہوگی، آپ کے ایمان سے آپ کا گھرانہ جادوگروں کے چنگل سے آزاد ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے، آپ کو جاب ملے گی، اس لیے کہ خدا پر آپ کا ایمان ہے، آپ کے بچے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے۔ اور خدا ان مصیبتوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو تقویت دیتا ہے، اس لیے کہ آپ ایمان میں مضبوط ہیں۔ آپ ان دکھوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ زندہ خدا کو دیکھتے ہیں۔ عزیزو، جب مجھے سکن کینسر ہوا تو میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میرے رائٹ تھائی پر جب میں چلتا تو وہ سویل آؤٹ ہو جاتا، بڑی سویلنگ ہو جاتی، اور یہ کئی مہینے تک ایسا رہا، اور پھر میں نے اسے دیکھنا چھوڑ دیا، اور اس کو دیکھنے کی بجائے میں اپنے یسوع کو دیکھتا۔ میرا دھیان اور میری نظر مسئلے کی طرف نہیں بلکہ خیال اور سوچوں میں مسئلہ حل کرنے والا خدا میری سوچوں میں تھا، اور میں اسے پھر دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ یہ ایمان رکھا کہ میرا خدا یقیناً شفا دینے پر قادر ہے، وہ میرے کینسر کو دور کر سکتا ہے، وہ سویلنگ کو دور کر سکتا ہے، وہ درد کو دور کر سکتا ہے۔ اور میری سوچوں میں شافی کا خیال، میری سوچوں میں اس کا کلام کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے، اور یسوع کے فضل سے کامل شفا کینسر سے مجھے ملی، اور میں اس کی خدمت کے لیے اب گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں، اور کوئی نہ سویلنگ نہ درد، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ ہم اپنی شفا کو، اپنی آزادی کو، اپنی رہائی کو، اپنی خلاصی کو، اپنی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے خدا ان دکھوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، کرائسس آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور ہم فتح مندی کے ساتھ جب ایمان میں اس غلبے کی زندگی کے ساتھ اپنے مسیح پر نظر کرتے ہیں تو وہ ہمارے تمام مسائل اور دکھوں کو اپنی قدرت کاملہ سے دور کرتا ہے، اور خدا ہمارے مسائل سے ہمیں انسپیکٹ کرتا ہے، ہمیں جانچتا ہے، ہمارے ایمان کو جانچتا ہے، اور جب وہ جانچ لیتا ہے کہ ہم ان مسائل میں اور ان دکھوں میں، ان پریشانیوں میں اس سے جدا نہیں رہیں گے، بلکہ مصیبت آئے تو بھی ہم اس کے ساتھ ہیں، شدت مصیبت کی ہے تو بھی ہم اسے اور اس کے در کو نہیں چھوڑتے، تو خدا ہمارے لیے برکت اور ہمارے زندگی سے ان ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے، زبور 119واں اور اس کی 71ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اب خدا ہماری مصیبتوں کو استعمال کرتا ہے ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے، ہمیں درست کرنے کے لیے، اور تاکہ ہم اس کے آئین میں ڈھل جائیں، اور پھر جب ہم ڈھل جاتے ہیں، اس کے آئین کو سیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم ان مصیبتوں کے لیے جو ہماری زندگی میں آئی ہیں، ہم برا بلا نہیں کہتے
بلکہ ہم پازیٹیولی اسے اچھا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا ہوا کہ مصیبت آئی. عزیزوں میں اکثر کہتا کہ اچھا ہوا کہ کینسر کا مرض آیا، جس سے میری سوچوں کو خدا کے تابع کیا، اور جس سے میں نے خدا کی اس الہی شفائیہ قدرت کو جانا، اور جس سے میں نے اپنے خدا کو پہچانا، اور جس کے لیے میں وقف ہو گیا. اگر وہ مصیبت نہ تھی تو آج میں اس طرح خداوند کی خدمت بھی نہ کرتا. یہی وجہ ہے کہ خدا دکھوں میں اور کرائسس میں اور پریشانیوں میں ہمیں سکھاتا ہے. گویا خدا ان مصیبتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم اقتصادی عمل میں آگے بڑھیں اور سیکھیں یہ کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے والا ہے. سیکھیں یہ کہ اس کا آئین بڑا اہم ہے، اور ہم اسے سیکھیں، اس کے آئین کو سیکھیں، یعنی اس کے کلام کو سیکھیں. عزیزو، جب خدا نے مجھے کینسر سے شفا دی، اور میں اس سے پہلے میں پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا، اور میں نے اسے چھوڑ کر اس کے آئین کو سیکھنے کے لیے میں نے ڈاکٹریٹ کے لیے اپنے دل کو تیار کیا. میں نے دنیا کے علم کو چھوڑ کر خدا کے آئین کی طرف میں آیا تاکہ میں اسے سیکھوں. اور جب میں نے سیکھا تو میں نے جانا کہ اس میں تو زندگی ہے، اور میں نے جانا اس کے سیکھنے میں برکت ہے. میں نے جانا کہ اس کے سیکھنے میں دلی اطمینان ہے. عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان دکھوں میں اس کے کلام کو سنیں. اگر دکھ نہ ہو تو ہم اس طرح سن بھی نہیں سکتے. اگر بیماری اور مصیبت نہ آئے ہم اس کی آواز کے شنوا نہیں ہوتے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں دکھ نہیں، اور جن کو گوارا نہیں کہ خدا کا ایک لفظ بھی سنے. وہ دنیا کے ان ایکٹر ایکٹریس کے ڈائلاگ سنتے ہیں، اور برے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کامیڈینز کے کامیڈی کے الفاظ سنتے ہیں. لیکن دکھ میں ان کو کسی کامیڈین کے الفاظ سننا ان کا دل ہی نہیں چاہتا. اگر مصیبت ہے اور کوئی کامیڈین کوئی کامیڈی کر رہا ہے، ان کا دل چاٹ ہو جاتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں. اگر بیماری ایسی ہے، قریب الموت ہے، اور کہیں کہ وہ فلان ڈرامہ لگائیں، وہ کہے کہ چھوڑو، بند کرو، میرا نہیں دل چاہتا. لیکن جب اسے کہے خدا کا کلام ہے، کہتا ہاں کلام لگائے. اس لیے خدا دکھوں میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کی آواز کے شنوا، اور انسان دکھوں میں خدا کی آواز کو سنتا، اس کے آئین کو سنتا، اس کے تابع ہوتا ہے. اور اسی طرح میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھے پیدائش 50واں باب، پیدائش 50واں باب، پیدائش 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھوں گا. لکھا ہے، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے. پھر ہم اپنے اس دکھ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دکھ اس لیے آیا کہ نہ صرف میری جان بچے بلکہ میرا گھرانہ بچ جائے. اب جب یوسف پر یہ دکھ آیا، اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا. اس پر دکھ آیا کہ پوتیفار کے گھر وہ ایک غلامانہ زندگی گزارے. بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب دکھ پر دکھ آئے اور اس کی بیوی نے اس پر الزام تراشی کی. وہ جیل چلا گیا، اور وہ دکھ پر دکھ، مصیبت پر مصیبت آئی. اور پھر خدا نے
وہ قائم رہا خدا کے ساتھ، خدا نے اسے سرفراز کیا۔ اب وہ اپنے بھائیوں کو کہتا ہے کہ تم نے تو ایسا کیا، لیکن خدا نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے 50واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا۔ پھر ہم ان دکھوں کو جس سے ہم سمجھتے ہیں یہ موت کے لیے ہے، یہ بدحالی کے لیے ہے مسئلہ، یہ پریشانی کے لیے ہے، اور جنہوں نے کیا بھی ہے نا ہم ان کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں انہوں نے جادو کیا ہے اور یہ مجھ پر جادو کرتے ہیں، اور انہوں نے میری اولاد بند کر دی ہے، انہوں نے کاروبار بند کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے گھر کا سکون خراب کر دیا ہے، داغے تعویذ کراتے ہیں، اب ہوگا کیا؟ جب آپ کو بری روحیں ستائیں گی، اب مسیح کے قدموں میں آئیں گے، آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو دل سے معاف کریں گے، کہیں گے کہ انہوں نے تو بدی کا ارادہ کیا، لیکن میں خدا کے قریب آ گیا اس وجہ سے، اور خدا نے مجھ پر بھلائی کی اور مجھے زندگی نہیں بلکہ ابدی زندگی بخش دی ہے، پھر آپ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا، اور وہ چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا تھا، وہ چاہتا ان کو اریسٹ کر سکتا تھا، وہ چاہتا ان کا خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو پازیٹیو لیا کہ یہ بحران میری زندگی میں آیا تو خدا نے مجھے سرفرازی بھی بخشی۔ انہوں نے تو بدی کا قصد کیا، لیکن خدا نے نیکی کی ہے کہ میں خدا کے اور قریب آیا، مجھے خدا نے وقت دیا کہ میں جیل میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاروں، خدا نے وقت دیا کہ میں اس کے گھر میں، پوتیفار کے گھر میں، اگرچہ میری زندگی ویسی نہ رہی جیسے باپ کے گھر میں ہے، لیکن یہاں خدا نے مجھے وقت دیا کہ میں اپنے آسمانی باپ کو یاد کروں۔ انہوں نے تو قصد کیا بدی کا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی پیدا کر دی۔ عزیزو، جب آپ مسلسل دکھوں سے گزریں گے تو دکھ دینے والوں کو بھی آپ معاف کر دیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا انہوں نے دکھ دیا، اب میں اس پوزیشن میں کہ ان سے گن کر بدلا لوں، آپ معاف کر دیں۔ اس لیے ان دکھوں کے سبب سے آپ خدا کے قریب آئے، اور خدا نے آپ پر فضل کیا، اور خدا نے آپ پر رحم کیا، اور خدا کی اس قربت کو آپ جان گئے۔ گویا خدا ان مصیبتوں سے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نے پوتیفار کے گھر میں اس کا خاتمہ کر دیا، بلکہ یوسف کو اس نے حفاظت میں رکھا، جیل میں بھی حفاظت میں رکھا۔ اگر مسائل آپ کے ساتھ ہے نا تو خدا کی حفاظت بھی آپ کے ساتھ، خدا آپ کے ساتھ۔ اور بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہی کیا، وہ جیل میں گیا ہے، خدا نے اسے وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ تو کرائسس آئیں گے، لیکن خدا آپ کی پروٹیکشن کرے گا۔ جادوگر آپ پر جادو کریں گے کہ آپ کو ہلاک کرے، لیکن خدا آپ کو سنبھالے گا۔ جادوگر کریں گے کہ آپ بے روزگار رہیں، لیکن خدا آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا کہ آپ بھوکے نہ مر جائیں، اور اس طرح ان جادوگروں کے منصوبوں کو خدا ناکام کرے گا۔ کب؟ جب آپ خدا کے ساتھ جڑ جائیں، جب آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں، جب آپ خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرتا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیے رومیو 5واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ رومیو 5واں باب، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمیں ان مصیبتوں میں بھی خدا قابلیت کی طرف لے کر چاہتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پرفیکشن بھی ہے۔ ہم we are
on path towards perfection, ہم کاملیت کی طرف ہمیں صبر سے پختگی، ہم اور زیادہ میچور ہوتے چلے جاتے ہیں اسپرچولی، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ ان مصیبتوں میں میچورٹی کو حاصل کریں اور ان مصیبتوں میں پرفیکشن کو حاصل کریں اور ان مصیبتوں میں خدا کے فضل کو حاصل کریں اور ان مصیبتوں میں آپ جو خدا کا معیار آپ کے لیے ہے اس معیار کو حاصل کریں۔ خدا ان مسلسل کرائسس سے آپ سے جو تقاضا کرتا ہے آپ وہ کام اپنی زندگی میں کریں، خدا ان مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں خروج 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ خروج 15واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خدا تیرا شافی ہوں۔ خدا کے کلام میں اب خدا ان مصیبتوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں تیار کرے، ہم اس کی آواز کو سنیں اور کیسے سنیں؟ دل لگا کر سنیں۔ خروج 15واں باب 26ویں آیت، اگر تو دل لگا کر اپنے خدا کی بات سنیں۔ اب دل لگا کر خدا ان کرائسس میں یہ چاہتا ہے، ان مصیبتوں میں یہ چاہتا ہے، کینسر میں یہ چاہتا ہے، جادوگری آپ پر ہو رہی ہے تو خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کی آواز کو سنیں اور خوب توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہے۔ جب آپ شنوا اس کا کلام، اس کے کلام سے شنوا ہوتے ہیں اور جو وہ پسند کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں تو خدا ان سارے کرائسس کو دور کر دیتا ہے۔ خدا آپ کو ٹرین کرتا ہے کہ آپ اس کے آواز کے شنوا ہوں اور اس کی مرضی کے تابع اپنی زندگی کو گزاریں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں خروج 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ خروج 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا نہ کوئی بانجھ رہے گی اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ اب خدا ان مصیبتوں سے یہ سکھاتا ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرے، اور کلام مقدس میں بیماری ہے تو اس کی عبادت کرے، اسقاط ہے تو اس کی عبادت کرے، بانجھ پن ہے تو اس کی عبادت کرے، اور جب ان کرائسس میں، کون سا کرائسس؟ جب لعنت ہے تو اس کے حضور آ کر عبادت کرے، اور جب اسقاط ہے تو اس کی عبادت کرے، بانجھ پن ہے تو اس کی عبادت کرے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں سے خدا ہم سے یہ چاہتا ہے ہم ان مصیبتوں میں یہ جانیں کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنا ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو پھر اس کے لیے بڑے مسائل ہیں کہ وہ خدا کے اس پروگرام اور الہی منصوبے کو سمجھ نہیں پایا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ مصیبتیں ہیں تو اس کی عبادت کریں، پریشانی ہے تو اس کی عبادت کریں، بے اولادی ہے تو اس کی عبادت کریں، آنکھیں خراب ہیں تو اس کی عبادت کریں، جوڑوں کی تکلیف ہے تو اس کی عبادت کریں، اور کمزوری ہے تو اس کی عبادت کریں۔ خدا کرائسس میں سکھاتا ہی یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اگر کرائسس میں پھر بھی عبادت نہیں کرتے تو پھر کرائسس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب کی زندگی میں کرائسس آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کے آگے جھک گیا، اس کی عبادت کے لیے جھک گیا۔ اور جب ہم جھک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بڑا خدا ہماری زندگی میں انقلابی کام کرتا ہے، اور پھر ہمارے دل کو صاف کرتا ہے،
ہمیں پاک کرتا، بدی کو دور کرتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے مسائل ختم، وہ تمام بیماریاں ختم، وہ تمام پریشانیاں ختم، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت سے ایک بڑا کام کرتا ہے، اور وہ بڑا کام یہ ہے، عبادت کریں گے تو لعنت جاتی رہے گی، عبادت کریں گے تو اسقاط ختم ہوگا، لعنت ختم ہوگی، اور خدا لعنت کو ختم عبادت سے کرتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں، اسقاط کو ختم کرتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں، اور کم عمری کو ختم کر کے عمر کی درازی بخشتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں، اور کرائسس میں جب آپ کا سر خدا کی حضور جھک جاتا ہے، اور جب کرائسس میں آپ خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور خدا کی اس الہی رضا، الہی مرضی کو جان لیتے ہیں، تو پھر خدا کرائسس کے سلسلے کو روک دیتا ہے، کیونکہ پھر کرائسس کے بجائے آپ عبادت میں لگ گئے، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی عبادت میں خلل ہو، اور پھر خدا حالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ خدا کے اس پلان اور اس الہی منصوبے کے تابع ہو گئے ہیں۔ اب خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرے گا، لعنت کو ختم کر کے برکت کو جاری کرے گا، بیماری کو ختم کر کے شفا کو ناصل کرے گا، اسقاط یعنی بچے پیٹ میں ہی ختم ہو جانا، اسقاط کا خاتمہ کر کے وہ آپ کو درازی عمر کے ساتھ اولاد بخشے گا۔ خدا یہ کر سکتا ہے۔ آپ کی عمر کم ہے، خدا آپ کی عمر کو بڑھائے گا، اس لیے کہ آپ انائنٹڈ ہو گئے ہیں، آپ ڈیووٹڈ ہو گئے ہیں to manifest the glory of God۔ آپ خدا کے جلال کے اظہار کے لیے ہم وقت آپ کی زندگی وقف کر چکے ہیں۔ اب خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ہے، پھر کرائسس نہیں، پھر خدا کے جلال کے لیے آپ ڈیووٹ ہو گئے ہیں، تو خدا آپ کے وسیلہ سے ایک بڑا کام کرتا ہے اور زندگیوں کو آپ کی قربت میں لاتا ہے۔ عزیزو، خدا ان پرابلمز کو اس طرح استعمال کرتا ہے، آپ کو سکھائے کہ وہ آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 41واں باب اور 10ویں آیت۔ خدا ان پرابلمز کو استعمال کرتا ہے تاکہ سکھائے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ 41واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دانے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اب کرائسس آئیں گے تو خدا یہ سکھاتا ہے کہ تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کرائسس آئیں گے، خدا یہ سکھاتا ہے کہ یقیناً میں تجھے تقویت دوں گا۔ کرائسس آئیں گے، مسائل آئیں گے، لیکن خدا یہ سکھاتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ I can do everything۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ خدا کر سکتا ہے، اور یہ سبق آپ سیکھتے ہیں اس وقت جب آپ مسلسل دکھوں میں گزرنے کے باوجود آپ کی نظریں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے ایک بڑا معجزہ کرتا ہے۔ آج آپ کے لیے خدا کام کرنا چاہتا ہے، آج آپ کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ جو اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں آج جو چاہتا ہے، آپ اس کے سانچے میں ڈل جاتے ہیں، تو جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ عزیزو میرے ساتھ دیکھیے، خدا ان مصیبتوں اور دکھوں میں آپ سے چاہتا ہے کہ آپ حلیم اور فروتن ہو جائیں۔ دوسری تواریخ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، دوسری تواریخ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، تب اگر میرے لوگ
جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمبل ہو جائے، فروتن ہو جائے، خاکسار بن جائے۔ دکھ اور مصیبت انسان کو خاکسار بنا دیتے ہیں، پریشانیاں اور تکالیف انسان کو فروتنی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، خدا اس وقت میرے لیے کرے گا جب میں اس کے حضور خاکسار بن کر دعا کروں۔ اور خدا مصیبتوں میں یہ چاہتا ہے آپ اس کے دیدار کے طالب ہوں، آپ اس کے دیکھنے کے متمنی ہوں، ہماری نظریں اس کی طرف لگ جائیں، اور جب ہم اس کے دیدار کے طالب ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ہی ہمارے لیے برکتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب ہم خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو خدا کسی نعمت اور برکت سے ہمیں محروم نہیں رکھتا۔ آج خدا آپ کے لیے یہ منصوبہ رکھتا ہے کہ آپ فروتن بنیں اور وہ آپ کو برکتوں سے نوازیں۔ آپ خاکسار بن کر دعا کریں اور اس کے دیدار کے طالب ہوں، جو چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی سوچوں سے بڑھ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب، یسایا نبی کا صحیفہ 38واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اے خداوند، یسایا 38واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اے خداوند انہی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ دیکھ میرا سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا۔ جب انسان فروتن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نگاہ صرف خدائے شافی پر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ جب یہ اس کا ایمان ہے تو پھر اس کا رنج راحت سے تبدیل ہو جاتا، اس کا دکھ سکھ میں بدل جاتا، اس کی پریشانی نجات کے باعث، رہائی کے باعث وہ مصیبت رہتی نہیں۔ عزیزو، خدا ان مسائل سے بہت کچھ سکھانا چاہتا ہے، بہت کام کرنا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں 4واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ فلپیوں 4واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ پھر آپ دوسروں کو بھی سکھائیں گے کہ جس طرح خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے، میرا خدا تمہاری ہر ایک احتیاج یعنی ہر ایک ضرورت کو وہ پورا کرے گا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اعلی کار بن جائیں، ہم اس کے نمائندے بن جائیں، اور ہم اس کے ایمبیسڈر بن جائیں، ہم اس کے ایلچی بن جائیں، ہم اس کے سفیر بن جائیں، اور دوسروں کو سکھائیں کہ خدا میری زندگی میں کام کر سکتا، تمہاری زندگی میں بھی کر سکتا۔ اب بڑا خوبصورت پہلو، اب اگر ہم دیکھیں تو پالوس دکھوں سے گزرا ہے، مصیبتوں کے عمل سے گزرا ہے، مسائل پر مسائل آئے ہیں،
لیکن وہ ایمان کے ساتھ قائم رہا اور خدا نے اسے برکتوں سے نوازا. اور فلپیوں 4 باب کی 19ویں آیت میں وہ لکھتا ہے، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. ہم جب خود خدا سے برکت پا لیتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی پرپیئر کرتے ہیں کہ تمہاری یہ ضرورت ہے نا، اس کے لیے جادوگر پر نظر نہ کرو، یہ تو ضرورت تمہاری میرا خدا پوری کر سکتا. تمہارے مکان کے لیے وسائل نہیں ہے، تم ناجائز پیسے کی طرف دھیان نہ دو، تمہاری یہ ضرورت تو میرا خدا پوری کر سکتا ہے. تم بیمار ہو اور بیماری میں تم جادوگروں کی طرف مائل ہو، پھر ہم ان سے کہہ سکتے ہیں تمہاری یہ ضرورت ہے شفا، اس شفا کی ضرورت کو ہمارا خدا پوری کر سکتا ہے. ہم اس کے جلال کو ظاہر کرنے کا وسیلہ بن جائیں. اور اگر خود دکھوں سے نہیں گزرتے، ہم دکھوں سے گزرنے والوں کو گائیڈ بھی نہیں کر سکتے. اور خدا چاہتا ہے ہمیں دکھوں سے گزار کر ہمیں پختہ کرے، دکھوں سے گزار کر ہمیں ایک نیا ویژن دے، نئی اپروچ دے، نیا نہج فکر دے، تاکہ ہم اس کی قدرت کاملہ کا اظہار کر سکے کہ میرا خدا کتنا قادر ہے. اور دوسرے جو انحراف برگشتگی کی طرف ہیں، ان کو ہم خدا ان کے قدموں میں لائیں کہ تمہاری یہ ضرورت میرا خدا پوری کر سکتا ہے. میرا خدا محیب ہے، قادر ہے، قدرت والا ہے، شافی ہے. لیکن جب ہم سیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کی قدرت کو، تو پھر ہی ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. آج خدا چاہتا ہے آپ ان مسائل سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ ان دکھوں سے مایوس نہ ہو، آپ ناکامیوں سے پریشان نہ ہو، بے اولادی کے اس دکھ سے آپ اتنے دکھی نہ ہو کہ ہمت ہار جائیں، بلکہ ایک نئے ویژن کے ساتھ کہ میرا خدا میری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، میرا خدا میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، میرا خدا میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، میرا خدا میرے سارے معاملات کو اپنی قدرت سے یقیناً حل کر سکتا ہے. اور آج بڑے ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں آ جائیں. آئیے اپنی سر کو جھکائیں اور ایمان کے ساتھ ان مسائل سے گھبرانے کی بجائے ان مسائل میں خدا کے مقصد کو سمجھیں کہ خدا آپ سے چاہتا کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کس طرح آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. عزیزوں، آج جو خدا کے حضور اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، کیا خدا تم میری زندگی میں یہ سب کچھ جو میں چاہتا ہوں کر سکتا ہے، اس لیے میں تیرے حضور آیا. آج جس پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی مصیبتوں اور کرائسس کو دور کر سکتا ہے. آج کا ہمارا مضمون ہے کیوں مسائل ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، اور اس کا جواب ہمیں ملا کہ کیوں آتے ہیں. اس کا جواب ملا خدا اس لیے مشکلات کو آنے دیتا ہے تاکہ ہماری رہنمائی کرے. خدا اس لیے مسائل کو آنے دیتا ہے تاکہ ہمیں جانچے. خدا اس لیے مسائل کو آنے دیتا ہے تاکہ ہمیں درست کرے. اور خدا مسائل کو اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہمیں کام. اور خدا مسائل کو اس لیے آنے دیتا ہے ہم جانیں کہ خدا حفاظت کرنے والا. خدا مسائل کو اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم تیار ہوں کہ اس کے کلام کو سنیں. خدا اس لیے مسائل کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. خدا مسائل کو اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے کر سکتا ہے. خدا اس لیے مسائل کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم فروتن بن جائیں. اور خدا اس لیے مسائل کو آنے دیتا ہے
تاکہ ہمیں بحال کرے. ہم درخواست کریں کہ تو خدا بحال کر. خدا اس کی مسائل کو آنے دیتا ہے. ہم انڈرسٹینڈ کر لیں, سمجھ لیں کہ خدا میری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. آئیے اس سر کو جھکائیں, اور جو ان باتوں کو سمجھ چکے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, اور آج خدا آپ کے مسائل کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کی ایلچی بن جائیں, آپ اس کے سفیر بن جائیں, اس کی بادشاہت کے نمائندہ بن جائیں, اور خدا آپ کے لیے ایک بڑا کام کرنا چاہتا ہے. اور پھر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیوں مسائل میری زندگی میں آئے ہیں, کیوں مسائل کا سلسلہ جاری ہے. اور جب آپ سمجھ لیتے ہیں خدا آپ کے لیے بڑا کام کرتا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے. جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہیں ایمان رکھتا ہوں, بہنیں کہیں ایمان رکھتی. اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب بلند کر لیجیے. خدا نہیں چاہتا کہ مزید یہ دکھوں کا سلسلہ جاری رہے, وہ نہیں چاہتا. لیکن وہ اس وقت جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے. آج خدا نہیں چاہتا آپ دکھوں کے ساتھ رخصت ہو. خدا چاہتا ہے آپ کی زندگی سے دکھوں کا سلسلہ معقوف ہو جائے, خوشیاں, شفا, برکت, تندرستی آئے. تیرا شکر ہوں تو نے مجھ سے کلام کیا, اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. تیرا شکر ہوں تو نے سکھایا کہ کیوں مسائل ہماری زندگیوں میں آتے. اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں. مجھے پاک کر, اپنے لہو سے دھو, تاکہ تیرے جلال کو ظاہر کروں. تیرا شکر اے خدا, میرے تمام گناہوں اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک, اے زندہ خدا, میں تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو دکھوں کے تمام سلاسل کو اپنی قدرت کاملہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر قادر ہے. آج جب فروتن ہو کر اور تیرے کلام کے حقائق کو جان کر تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیرے حضور تیرے قدموں میں آئے ہیں, آج ایک ایک کی زندگی میں کام کر. تیرا شکر, تیری تعریف, یسوع کے نام سے.